बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कब जो है क्या नाम है, 2 या 3 या इससे ज़्यादा हरूफ मिले हुए हों उसको क्या कहते हैं, मुरक्कब। क्या कहते हैं, मुरक्कबात, यानी मिले हुए हरूफ 2, 3 इससे ज़्यादा जितने भी हरूफ मिले हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, मुरक्कबात। तख्ती नंबर 1 मुफरदात गुजर चुका है। तख्ती नंबर 2 मुफरदात, मुरक्कबात। मुरक्कबात के अंदर जो हरूफ हैं ये मुफरदात की पहचान के लिए है। किसके लिए है, मुफरदात की पहचान के लिए। दूसरी बात ये है कि मुफरदात के अंदर चूँकि हरूफ मुकम्मल लिखे हुए थे और इसके अंदर हरूफ जब मिले हुए आएंगे तो हरूफ की शक्लें इस तरह होगी कि कोई हर्फ जो है क्या नाम है उसका पहला वाला हिस्सा आएगा, किसी हर्फ का दरमियान वाला हिस्सा आएगा, सही है ना। तो इसके अंदर अशकाल मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है, हरूफ के अशकाल मुख्तलिफ हैं। बात समझे ना। तो ये मुख्तलिफ अशकाल जब आप समझ लेंगे, बच्चा जब ये मुश्किल तालिब इल्म, छोटा तालिब इल्म जब ये मुख्तलिफ अशकाल समझ लेगा तो हरूफ की पहचान हो जाएगी। हरूफ की क्या हो जाएगी, पहचान। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो इस तख्ती को भी मुफरदात की तरह पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, मुफरदात की तरह। बात समझ में आ रही है। इस तख्ती को किस तरह पढ़ेंगे, मुफरदात की तरह। मुफरदात के अंदर जो हरूफ हम खींच कर पढ़ते थे वो हरूफ इस तख्ती में भी खींच कर पढ़ेंगे, और जो हरूफ मुफरदात में 1 अलिफ के बराबर पढ़ते थे उसको 1 अलिफ के बराबर इस तख्ती में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसमें सबसे पहले देखिए अलिफ। अलिफ को उसी तरह अदा करेंगे जिस तरह हमने मुफरदात के अंदर तख्ती नंबर 1 में अदा किया था। उसके बाद लाम अलिफ है। अब लाम में हमने वहाँ मद किया था तो इसमें मद करेंगे, और लाम के अंदर वहाँ जितनी गलतियों से हमने जो है ना क्या नाम है बचाना था, आपको मैंने उसकी वजाहत की थी। उसी वही गलतियाँ इसमें भी हम देखेंगे कि उस तरह की गलतियाँ इसमें ना हो। बात समझ में आ रही है। जैसे लाम हमने बताया था, लाम के अंदर अलिफ होता है ना, 3 हरूफ से बना हुआ है, 3 हरूफ से मुरक्कब है, लाम अलिफ और मीम। तो लाम के अंदर जो अलिफ है इसको नाक में नहीं लेकर जाएंगे, आपको बताया था तख्ती नंबर 1 में। तो इसके अंदर आप लाम देखें ना, तख्ती नंबर 1 में लाम मुकम्मल लिखा हुआ है और इसके अंदर लाम जो है ना क्या नाम है मुकम्मल। तो इस तरह भी कुरान करीम में लाम आएगा। बात समझे ना। तो अब बच्चे को हम ये पहचान कराएंगे कि इस तरह भी आएगा तो ये भी क्या होगा, लाम होगा। बात समझे। उसके बाद ये अलिफ है, तो अलिफ जिस तरह बिल्कुल सीधा आता है इसी तरह थोड़ा सा टेढ़ा भी आएगा, समझे ना। इसी तरह दूसरा लाम अलिफ है। ये दूसरा लाम अलिफ जो है ना इसके अंदर आप गौर से देखेंगे, बाज़ लोग जो है ना क्या नाम है इसमें शक में पड़ जाते हैं कि इसमें कौन सा वाला अलिफ है कौन सा वाला लाम है। आप लिखने में देखें, सबसे पहले अरबी हरूफ दाएं तरफ से लिखे जाते हैं। कहाँ से लिखे जाते हैं, दाएं तरफ से, समझे ना। इधर अलिफ लिखते फिर बा लिखते फिर ता लिखते, तो दाएं तरफ से लिखते ना। आप देखें दाएं तरफ से कौन सा हर्फ पहले लिखा जाता है, लाम, इस तरह करके ये लाम आ गया। उसके बाद अलिफ। बात समझे ना। इस तरह नहीं करेंगे, ये बाएं तरफ से लिखे। देखो इस तरह करेंगे, क्या हो गया, बाएं। इस तरह करके लिखेंगे, इस तरह करके लिखेंगे या इस तरह करके अलिफ लिखेंगे। बात समझे ना। तो दाएं तरफ से लिखे जा रहे हैं ना। इसी तरह पहले हम लाम बोलते हैं ना, फिर अलिफ बोलते हैं। तो आप देखें दाएं तरफ से कौन सा लिखा जा रहा है, इस तरह करके लिखते हैं। ये लाम हो गया, फिर ये अलिफ हो गया। बात समझ में आ रहे, बात समझ में आया नहीं आया। आप जब लिखेंगे तो जो दाएं तरफ से लिखा जाएगा पहले इस तरह करके लिखें। देखो ये इस तरह करके ये क्या हो गया, लाम, फिर इस तरह करके अलिफ। अब समझ में आया, समझ में आया। तो इसमें लाम और अलिफ की पहचान आपको होगी। बोर्ड पे मैंने पिछली मरतबा बताया था, पिछला कायदा जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था। फिर उसके बाद है बा अलिफ। अच्छा, इसमें लाम को खींचेंगे, अलिफ को नहीं खींचेंगे। बात समझे नहीं समझे। फिर लाम अलिफ, इसी तरह लाम जीम, बा लाम बा। बा लाम बा के अंदर बाज़ लोग कहते हैं कि लाम में हम गुन्ना करेंगे। लाम में क्या करेंगे, गुन्ना, यानी बा लाम, ये मीम साकिन है, उसके बाद बा है, उसके बाद बा है। तो इस मीम साकिन में क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे, उसके बाद बा आ रहा है। तो ये जो तख्ती है ना, इसके अंदर जो है ना क्या नाम है कोई कायदा जारी नहीं होगा, कोई कायदा जारी। उसकी वजह ये है कि हुरूफ की पहचान के लिए है। किसके लिए है, हुरूफ की पहचान के लिए। बात समझे ना। और इस वक्त तक तालिब इल्म को हमने कोई कायदा पढ़ाया भी नहीं है तजवीद का कि वो यहाँ पे जो है ना क्या नाम है इख्फा करे। सही है नहीं सही, बात समझे। इसी तरह अगर हम इस तरह करेंगे तो इसके अंदर जो है ना क्या नाम है
یہ نون با لام، با نون لام، نون با لام، با نون لام، با نون لام کے اندر با اور نون، نون آپ پڑھے تو نون میں 3 حروف ہے، کتنے حروف ہے؟ نون واو نون، دوسرا نون ساکن ہے، اس کے بعد لام آ رہا ہے، تو پھر یہاں تو ادغام ہوگا، ادغام ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر جو ہے نا کوئی اس طرح کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تختی ہے یہ حروف کی پہچان کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ حروف کی پہچان کے لیے ہے، اور جس طرح حروف جو ہے نا الگ الگ آتے ہیں اسی طرح مل کر بھی آتے ہیں، تو مل کر حروف کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، حروف کی شکلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس کی پہچان کے لیے یہ تختی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بعض قاعدوں میں نون ہا، بعض میں نون ہا ہا گول لکھا ہوتے، بعض میں نون ہا را کے طرح لکھا ہوتے، تو یہاں پر اکثر لوگ اس کو نون را پڑھتے ہیں، تو نون را نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نون ہا۔ کیا ہے؟ نون ہا۔ دیکھیں اس کی آپ پہچان بھی دیکھیں نا، یہاں پر انہوں نے اس تختی میں کیا کیا ہے، اس تختی میں پہلے حروف دیے ہیں، پھر ان حروف کو آگے دو حروف کے ساتھ کیا کیا؟ مرکب کیے، 3 کے ساتھ مرکب کیے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، دیکھیں الف لام، لام الف، یہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ سا با تا سا نون یا، پھر با کے بعد با الف نون الف تا الف یا الف سا الف، کوئی آ رہے نہیں آ رہے؟ پہلے حروف کو الگ سے ذکر کیے، پھر اس کو کیا کیا ہے؟ مرکب کر کے لے کر آئے۔ اسی طرح اس میں بھی آپ دیکھیں نا، پہلے گول تا لکھے تا، پھر ہا، پھر با کے ساتھ گول تا ہے با تا، پھر یا کے ساتھ ہا آیا یا ہا، ہاں، پھر اس کے ساتھ تا کے ساتھ گول تا آیا تا تا، پھر نون کے ساتھ ہا آئے۔ پہلے انہوں نے تا اور ہا کا ذکر کیا ہے نا، تو اب یہ تا اور ہا کو مرکب کر کے آگے ذکر کر رہے ہیں، تا اور ہا کو مرکب کر کے آگے ذکر کر رہے ہیں۔ تو تا کو جو ہے نا کس طرح، یعنی گول تا لکھا ہے، پھر اس کے بعد ہا ہے، وہ بھی گول ہا ہے، پھر با تا، با کے ساتھ گول تا، صحیح ہے نا، پھر اسی طرح یا ہا، یا کے ساتھ گول ہا، پھر اس طرح تا تا، تا کے ساتھ جو ہے نا گول تا، ایک تا لمبی تا ہے، ایک گول تا ہے، اس کے بعد نون ہا۔ بعض قاعدوں میں یہ نون ہا جو ہے نا کیا نام ہے، گول لکھا ہے، بعض قاعدوں میں نون ہا را کے طرح لکھے۔ کس کے طرح لکھے؟ یہ بتایا ہے کہ یہ ہا اس طرح بھی آئے گی، قرآن میں یہ ہا اس طرح بھی آ سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ صرف پہچان کے لیے، کس کے لیے ہے؟ پہچان کے لیے۔ یہاں پر ابھی تک را کا ذکر ہوا نہیں ہے، تو نون را اس کو کہنا صحیح نہیں ہے، نون را کہنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھو را کا ذکر بعد میں، اب دیکھیں اس کے بعد ہے نا یا ہا با، با ہا الف، اس کے بعد با ہا میم، اس میں با ہا میم میں وہ جو ہے نا را کی طرح جو ہا ہے اس کی شکل میں دی ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ پھر آگے دال دال، پھر جیم دال فا دال، یعنی دال ہے دال ہے، پہلے الگ لکھا، پھر اس کو مرکب کر کے لایا ہے جیم دال اور فا دال، سمجھے نا؟ اسی طرح پھر را زا را، را کی صورتیں ہیں، اس کے اندر تو ایک جیسے لکھا ہے را، لیکن بعض قاعدوں میں یہ صورت تبدیل لکھا ہے، را اس طرح لکھے، بعض میں اس طرح لکھا ہے، بعض میں اس طرح لکھا ہے اور بعض میں اس طرح لکھا ہے۔ یہاں پر 2 را ایک جیسے ہیں، لیکن یہ ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے، یہ 2 را، ایک را اس طرح ہونی چاہیے، ایک را لمبی والی ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کی شکل جو ہے نا کیا نام پہچان ہو جائے، اس کی شکل کی پہچان ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو اس تختی کے اندر را زا، پھر را، پھر جیم را خا زا یا را تا زا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، را اور زا کی ایک ہی شکل دی ہے۔ بعض تختیوں میں شکل مختلف دی ہے، وہ مختلف اس لیے دیے ہیں تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ شکلیں مختلف ہیں، صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس میں آپ دیکھیں عین کی شکل دی ہے، عین کی شکل یعنی بالکل پورا عین دیے، پھر غین دیے، پھر عین کو جیم کے ساتھ ملا ہے، غین کو خا کے ساتھ ملا ہے، سمجھے نا؟ یعنی عین جب شروع میں آئے گا، حرف کے شروع میں، کلمے کے شروع میں آئے گا تو وہ پورا مکمل عین والا جو حمزہ والا ہے وہ آئے گا، اور اگر عین حرف کے بعد آئے گا، حرف کے درمیان آئے گا، اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی، با عین یا غین، با عین دال تا غین دال، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، کیا ہو گئے، اس کی شکلیں کیا ہو گئی، تبدیل ہوگی۔ تو غین یا عین جب ہے، جب یہ کلمے کے درمیان میں آئے گا یا کلمے کے بعد آئے گا اور کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو، کیا ہو، ملا ہوا، الگ نہ ہو، ہاں، جیسے شروع کے اندر عین الگ لکھا ہوا ہے نا، اور یہ با عین کے اندر با عین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر یہ کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا اور اس سے کوئی پہلے حرف آئے
عین یا غین سے پہلے کوئی حرف آئے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ اشکال بتائے ہیں اس میں، بات سمجھے نا۔ آخر میں انہوں نے جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ بالکل الگ سے لکھا ہے، پھر حمزہ الف کے اوپر آئے، پھر حمزہ واو کے اوپر ہے، حمزہ یا کے اوپر ہے۔ یہ آپ کو بتائیں کہ قرآن کریم میں حمزہ الف کے اوپر آئے گا، حمزہ یا کے اوپر بھی آئے گا، حمزہ واو کے اوپر بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ حمزہ جب الف کے اوپر آئے گا تو یہ حمزہ الف نہیں ہے، بات سمجھا نا۔ حمزہ الف تو دو حروف ہے، جیسے یا فا دو حروف ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یا ہے ایک فا ہے۔ اسی طرح فا واو دو حروف ہے، قاف واو دو حروف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کو ہم جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ الف کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حمزہ ایک حرف ہے اور الف دوسرا حرف ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو کہیں گے حمزہ واو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حمزہ ایک حرف ہے اور واو دوسرا حرف ہے۔ اگر اس کو ہم حمزہ یا کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حمزہ ایک حرف ہے اور یا دوسرا حرف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ بشکل الف، یعنی حمزہ الف کے شکل میں، حمزہ بشکل واو، حمزہ واو کے شکل میں، حمزہ بشکل یا، حمزہ یا کے شکل میں۔ اور قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا یؤمنون، کیا یؤمنون واو کے اوپر حمزہ ہے نا، اس کو آپ واو پڑھتے ہو یا حمزہ پڑھتے ہو یا دو حرف پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ ایک حرف پڑھتے ہیں نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو حمزہ واو کے اوپر ہے نا، بعض روایات میں یہ واو پڑھا جاتا ہے یؤمنون، بعض روایات میں واو پڑھا جاتا ہے یؤمنون، اور بعض روایات میں حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ جو واو کے اوپر ہے یہ اس لیے ہے کہ رسم الخط میں اگر آپ حمزہ پڑھیں گے تب بھی صحیح ہے، رسم الخط میں اگر آپ واو پڑھیں گے تب بھی صحیح ہے۔ اگر صرف واو لکھتے تو پھر حمزہ نہیں پڑھا جاتا، صرف حمزہ لکھتے پھر واو نہیں پڑھا جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ تو یہ جو ہے کیا نام ہے روایات کے اندر واو بھی ہے اور روایت کے اندر حمزہ بھی ہے، بعض روایت میں واو ہے بعض میں حمزہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر دونوں لکھا ہے کہ رسم الخط جو ہے نا کیا نام ہے یعنی روایات کے مطابق ہو۔ کس کے مطابق ہو؟ روایت کے۔ اگر ہم اس کو یؤمنون پڑھیں تب بھی جو ہے نا کیا نا رسم الخط غلط نہ ہو، ہم اس کو یؤمنون پڑھیں تب بھی رسم الخط غلط نہ ہو۔ اسی طرح قرئ، یہ ہم یا حمزہ کے اوپر لکھا ہوا ہے، یا کس کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ حمزہ کے اوپر۔ تو اس کو بھی ایک حرف پڑھیں گے، یا حمزہ پڑھا جائے گا یا پڑھا جائے گا۔ حفص کے اندر روایت حفص میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ حمزہ ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ لیکن بعض روایت میں یا سے تبدیل ہے، بعض روایت میں بیرون یا سے تبدیل ہے، بیگن یا سے تبدیل ہے۔ بات سمجھے نا؟ اگر یہ حمزہ نہیں آئے گا، یہ حمزہ نہیں آئے گا اور یا کی شکل میں نہیں آئے گا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ صرف اگر حمزہ نہیں ہوگا صرف یا ہوگا تو پھر حمزہ والے جو جن کے نزدیک اس قرات کے اندر حمزہ ہے تو ان کے نزدیک رسم الخط درست نہیں ہوگا۔ اور اگر صرف اس کو جو ہے نا میں حمزہ لکھ لے یا نہ لکھے تو جن کے نزدیک یا ہے ان کے نزدیک رسم الخط درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس وجہ سے رسم الخط یہ ہے کہ اس رسم الخط جو ہے نا کیا نام ہے تمام روایت اس کے اوپر صادق ہے، تمام روایت اس کے اوپر کیا ہے؟ صادق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی بھی روایت ہم پڑھے وہ غلط، رسم الخط غلط نہ ہو، رسم الخط غلط نہ ہو۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں، جس طرح قرآن کریم کے معانی محفوظ ہیں، اس کے تفاسیر محفوظ ہیں، اس کے کلمات محفوظ ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ جو رسم الخط قرآن کریم کا لکھا گیا ہے اس کے خلاف لکھنا یہ درست نہیں ہے، اس کے خلاف لکھنا درست نہیں ہے۔ مالک یوم الدین ہے نا، مالک یوم الدین میم لام کاف ایک ہی کلمہ لکھا گیا ہے، میم کو الگ نہیں لکھا، لیکن میم کے اوپر کڑا زبر دیا۔ کیا دیا؟ کڑا زبر۔ کڑے زبر کی وجہ سے مالک یوم الدین پڑھا جا رہا ہے، اور اگر کڑا زبر ہٹا کے صرف زبر دیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ ملک یوم الدین۔ تو کیوں؟ اب دیکھو قراء سبعہ کے اندر صرف 2 قراتوں میں مالک یوم الدین ہے، اس کے 4 راوی مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ 5 قراتوں میں ملک یوم الدین ہے، اس کے 10 راوی ملک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ ومالک یوم الدین راویہ ناصر وعند الصراط والصراط لقنبلہ، اور مالک یوم الدین یعنی یوم الدین کا قید لگا کے یہ آپ کو بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو مالک یوم الدین ہے وہ مالک یوم الدین میم کے الف کے ساتھ، میم کے کڑا زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ راویہ ناصر
راوی را جو ہے نا یہ رمز ہے، یہ اس سے جو ہے نا قرات کسائی مراد ہے. ناصر یہ نون رمز ہے، اس سے جو ہے نا امام عاصم مراد ہے. تو امام عاصم کے دو راوی حفص اور شعبہ، امام کسائی کے دو راوی ابو الحارث اور دھوری کسائی. چار راوی ان کے دو قاری، ان کے نزدیک کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اور باقی جو 5 قراء ہیں قراء سبع میں، اور ان کے جو 10 راوی ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ مالک یوم الدین. ان کے نزدیک کیا ہے؟ مالک یوم الدین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اگر مالک یوم الدین کو میم الف زبر ما لکھ لیتے ہیں تو مالک یوم الدین والوں کے لیے تو رسم الخط صحیح ہے، مالک یوم الدین والوں کے لیے رسم الخط صحیح نہیں ہوگا. تو اس کو میم الف زبر ما لکھنا درست نہیں ہے، بلکہ میم کو لام کے ساتھ ملا کے میم کے اوپر کڑا زبر دیں گے. تو کڑا زبر دیں گے تو مالک یوم الدین والوں کے لیے صحیح ہوا، اور اگر زبر دیں گے تو مالک یوم الدین والوں کے لیے بھی صحیح ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور حرکات جو ہے وہ رسم الخط میں داخل نہیں ہے. حرکات رسم الخط میں، حرکات تبدیل ہوں گے تو رسم الخط سے کوئی، رسم الخط کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو رسم الخط قرآن کریم کا محفوظ ہے، سمجھے؟ ہاں، تو اس لیے اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس کو حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا پڑھنا کیا ہے؟ درست نہیں ہے. کیوں؟ حمزہ الف پڑھیں گے تو مطلب جیسے یا فا، قاف واو، فا واو، 2 حروف ہے نہیں، تو اس طرح 2 پڑھ جائیں، 2 حروف نہیں ہے. بات سمجھے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ رسم الخط والی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، آخر میں اس قاعدے کے اندر نہیں ہے لیکن بعض قاعدے میں تمت بالخیر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تمت بالخیر، اس کو ہیچے نہیں کرانا ہے، تمت بالخیر بھی نہیں پڑھانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالب علم نے یہاں تک جو ہے کیا نام ہے صرف حروف پڑھے ہیں، حرکات انہوں نے نہیں پڑھے ہیں، تشدید انہوں نے نہیں پڑھے ہیں، جزم انہوں نے نہیں پڑھے. تو یہ جو ہے کیا نام ہے حرکات وغیرہ جب اس میں آ گئے تو طالب علم کو تو پہچان ہی نہیں ہے حرکات کی. تو طالب علم کو آپ کس طرح بتائیں گے؟ تا میم تا با الف لام خا یا، جس طرح یہ حروف ہے اس طرح آپ نے پڑھانا ہے. صحیح، آخر میں آپ تمت بالخیر بول لے تو مسئلہ نہیں، لیکن تامیم زبر تم، میم تا زبر مت، تم مت، یہ نہیں پڑھانا ہے طالب علم کو. کیوں نہیں پڑھانا ہے؟ طالب علم نے یہاں پر صرف حروف کی پہچان کی ہے، حرکات کی تو نہیں کی ہے، جزم اور تشدید کی تو نہیں کی ہے. وہ قاعدے میں تو ابھی آیا نہیں ہے، حرکات بعد میں ہے، جزم اور تشدید بعد میں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ تو ابھی تک نہیں آیا ہے، سمجھے نا؟ اگر یہاں پر تامیم زبر تم، میم تا زبر مت ہم پڑھائیں، طالب علم کو کیا پتہ زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں تک جو ہے نا بچے کو ہم نے کیا کرانا ہے؟ صرف حروف کی پہچان کرانی ہے اور حروف کی ادائیگی درست ہو. اور اس تختی کے اندر وہ حروف جو تختی نمبر 1 میں ہم کھینچ کر پڑھتے اس کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. جن حروف کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے تھے ان کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور جن حروف کو 3 یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے تھے اس تختی میں ان کو 3 یا 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بات سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق.